आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। हर संजीदा स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि वह पढ़ लिख कर बड़ा बनेगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। कोई इंजीनियर का काम करता है तो कोई बिजनेस में अपना नाम करता है। तो किसी के इरादे कुछ ज़्यादा ही बुलंद होते हैं, हौसले बुलंद होते हैं और वो ऊंचे ख्वाब देखता है। वो चाहता है कि ये सारे लोगों का वो बॉस बने, यानी कि वो अफसर बनना चाहता है। और हिंदुस्तान में अगर बड़ा अफसर बनना है तो एक इम्तिहान होता है जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी एग्ज़ाम कहा जाता है। वो एग्ज़ाम जितनी बड़ी आपकी ख्वाहिश रहेगी उतनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा कंपटीशन रहेगा और उसके चैलेंजेस यकीनन सबसे ज़्यादा होंगे। इन चैलेंजेस को फेस करते हुए कामयाबी हासिल करने के लिए मुफीद मशवरे और माहिरीन के गाइडेंस में अगर तैयारी करें तो ज़्यादा कामयाबी के चांसेस होते हैं। हैदराबाद में वक्तन फ़ौक्तन गैर सरकारी इदारे और सरकारी इदारे भी काम करते हैं, लोग स्टूडेंट्स को कोचिंग देते हैं, मगर कहीं ना कहीं कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो कामयाबी से हमकिनार नहीं हो पाते। किस तरह से सिविल सर्विसेज में कामयाब हों ये हम डिस्कस करेंगे जनाब डॉक्टर मोहम्मद फ़खरुद्दीन साहब से, जो कि को फाउंडर वो डायरेक्टर हैं मेस्को के। मेस्को ग्रुप के चेयरमैन हैं और ये अरसे दराज से इस खिदमत में लगे हुए हैं कि एक कम्युनिटी के तलबा पढ़ लिख कर ज़्यादा से ज़्यादा काबिल बने और एक माँ बाप का सहारा बने, ख़ुद के लिए भी जो है वसाइल तलाश करें और मुल्क का भी नाम रोशन करें। हाल में हैदराबाद में एक मुशावरती इजलास बुलाया गया जिसमें सिविल सर्विसेज को फ़रोग़ देने और तैयारी में तलबा की मदद करने के लिए मुशावरत की गई। डॉक्टर मोहम्मद फ़खरुद्दीन साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब जी, वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, आप शुरू में ये बताइए कि सिविल सर्विसेज किस नौइयत का इम्तिहान है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है जो हर साल मुल्क के मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मुलाजमत करते हैं उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। ये 3 स्टेजेस पे एग्ज़ाम होता है। ये ग्रेजुएशन, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कहलाया जाता है, वो होता है। तो आम तौर पे फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आता है और जून में एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम पास करे बाद मेंस एग्ज़ाम के लिए ये एलिजिबल होते बच्चे, और मेंस का एग्ज़ाम आमतौर पे जनवरी में होता है नेक्स्ट ईयर। और मेंस में क्वालिफाई हुए बाद पर्सनल इंटरव्यू रखा जाता है। तो 3 मराहिल पे मुश्तमिल है और इसका रिजल्ट आने तक और मजीद ये मुकम्मल तौर पे 3 साल का ड्यूरेशन है, तैयारी से लेके एग्ज़ाम का रिजल्ट आए जब तक। तो हमको ये चीज़ जहन में रखनी ज़रूरी है कि ये एग्ज़ाम अगर लिखना है तो हमको 3 साल तक इसमें इन्वॉल्व होना है और 2 साल की कड़ी इसमें मशक्क़त है। ठीक है। आम तौर पे फ्रेश जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो 20 to 25% ही कामयाब होते हैं, और जो रिपीटर्स हैं उनकी कामयाबी ज़्यादा होती है। और ख़ास तौर से जो दीगर सर्विसेज में दाखिला लेते हैं और अपना रैंक को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो तकरीबन 50% से ज़्यादा कामयाब होते हैं। जी, ये यूपीएससी का जो स्टैटिस्टिक्स है उससे तकरीबन 12,000 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं, और इसमें से इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाता है। और इंटरव्यू के बाद जो वैकेंसीज होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो वैकेंसीज 1000 से कम होती हैं। इसमें 100 या 150 फॉरेन सर्विस और आईएएस और आईपीएस के होते हैं, बाकी दीगर सर्विसेज होती हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने सिविल सर्विसेज की कोचिंग भी दी थी आपके इदारे के जरिए साबिक में? हम लोग कोचिंग तो नहीं दिए, मगर बच्चों को स्पॉन्सर किए हैं
نیو دہلی میں ہمدرد اسٹڈی سینٹر میں جو سید حامد صاحب نے شروع کیا تھا، وہاں پر بچوں کو کوالیفائی کرے بعد مینس کی تیاری اور انٹرویو کے لیے یہاں سے ہم فائنینشیل ہیلپ کی سہولت فراہم کی ہے۔ یہ ایگزامز بہت ہی ٹیکنیکل اور ہائیلی پروفیشنل انداز سے کیے جاتے ہیں۔ اس میں ہم کو یہ ضروری ہے کہ یہ بات کو سمجھنا کہ دیگر کمپٹیٹیو ایگزام سے ہٹ کے یہ ایگزام ہوتا ہے جی، اور اس میں نو ڈاؤٹ منیمم کوالیفیکیشن گریجویشن کا ہے، مگر گریجویشن کے بعد بچے کو 2 سے 3 سال تک مسلسل طور پہ محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دہلی میں جو کوچنگ سینٹرز ہے وہ 4-5 سبجیکٹ کی کوچنگ کے لیے مہارت رکھتے ہیں، جس میں جنرل اسٹڈیز ہے، جنرل نالج ہے، ہسٹری ہے، اینتھروپالوجی ہے۔ یہ سبجیکٹس میں وہاں کی فیکلٹی مہارت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دلی کے جو کوچنگ سینٹرز ہوتی ہیں وہاں پر جو بچے داخلہ لیتے ہیں انہوں کافی اچھے رینک سے میرٹ سے کامیاب ہوتے ہیں اور ہائر سروسز میں ان کا داخلہ ہوتا ہے جی۔ تو یہ جو فیسلٹی، یہ جو مہارت ہمدرد اسٹڈی سرکل میں موجود ہے، کیا حیدرآباد میں کوئی ایسا ادارہ نہیں جس میں یہ مہارت حاصل ہے؟ فی الوقت نہیں، میں جیسا کہ آپ کو پہلے بتلایا ہم کو فیکلٹی چاہیے اور وہ فیکلٹی دلی میں موجود ہے، اور شاید اب کیونکہ آن لائن کلاسز کا ٹرینڈ شروع ہوا ہے، شاید اب ممکن ہے کہ وہ فیکلٹی کو ہم آن لائن سروسز کے لیے حیدرآباد اور دیگر مقامات میں بچوں کو رکھ کے وہ فیسلٹی دے سکتے ہیں۔ پچھلے سالوں میں وہ ممکن نہیں تھا، وہ وجہ تھی کہ ہم کو بچوں کو دلی بھیجنا پڑتا تھا جی۔ تو اب آپ جو حال ہی میں آپ کے پاس جو میٹنگ بلائی گئی تھی مشاورتی اجلاس، اس بارے میں تھوڑی تفصیل بتائیے۔ یہ بیسیکلی یہ اجلاس اسی لیے میں نے طلب کیا تھا کہ الحمدللہ کافی نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز اور چیریٹی آرگنائزیشنز اور مختلف ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز یہ کوشش میں لگے ہیں کہ ہمارا جو پرسنٹیج ہے سول سروسز میں پاس ہونے کا بہت کم ہے، 5% سے کم ہے، مگر یہ سال الحمدللہ پچھلے سالوں سے بہتر رہا۔ تو یہ ایک انکریجمنٹ سبھی کو ملا، اور موجودہ جو ملک کے حالات ہے جس میں سچر کمیٹی کے علاوہ مختلف جو سروے کیے گئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پرسنٹیج سینٹرل گورنمنٹ سروسز اور مختلف اسٹیٹ گورنمنٹ سروسز میں 5% سے کم ہے۔ یہ ہماری پاپولیشن سے کمپیئر کرے تو بہت ہی کم پرسنٹیج ہے، اس کو ہم امپروو کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہر اسٹیٹ میں کوئی نہ کوئی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن اور چیریٹی انسٹیٹیوشن یہ کام میں جڑے ہیں۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ جب یہ لوگ اپنے طور پہ والنٹرلی کوشش کرنے لگے ہیں، ان کو صحیح گائیڈنس ملے اور ان کے ریسورسز صحیح استعمال ہو، نہ کہ جو کوشش ہو رہی وہ ڈپلیکیٹ ہو جائے اور ہمارے ریسورسز ضائع ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم یہ میٹنگ کال کیے لوکلی، اور انشاءاللہ آئندہ ہم زوم اور مختلف آن لائن کے ذریعے ملک کے تمام اس قسم کے اداروں کو نیٹ ورک کریں گے، ان سے ہم بات کریں گے، اور ایک روڈ میپ تیار کیا جا رہا ہے جس میں شارٹ ٹرم ہمارے کیا پلان ہونا چاہیے، لانگ ٹرم کیا پلان ہونا چاہیے، اور ہماری کیا اسٹریٹجی ہونا چاہیے، اس کے بارے میں مختلف جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان سے ڈسکس کر کے ہم ایک وائٹ پیپر تیار کریں گے انشاءاللہ، اور یہ تمام تنظیموں کو شیئر کریں گے اور ان کو بتلائیں گے کہ بھئی اگر آپ اس لائن پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ سب سے پہلے جو اہمیت رکھتی ہے بات کہ ہمارے بچے دوسرے کمیونٹیز کے کمپیئر کریں تو بہت کم اس ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں۔ پریلیمنری جو ایگزام ہوتا ہے اس میں مشکل سے 5000 بچے بھی ہماری کمیونٹی کے اپیئر نہیں ہوتے، جبکہ یو پی ایس سی کے اسٹیٹسٹک کے لحاظ سے تقریباً 10 لاکھ بچے یہ ایگزام لکھتے ہیں۔ 5000 بچوں میں سے ہم 50 کے قریب لے کر آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اگر ہم یہ نمبر کو 50,000 سے 1 لاکھ کریں جو کہ ہمارا ٹارگٹ ہے نیکسٹ ایگزام کے لیے، تو یقینی طور پہ ہم انشاءاللہ یہ امید رکھتے ہیں کہ 50 سے زیادہ
ہم 100-150 کے بیچ میں بچوں کو لانے کی کوشش میں کامیاب ہوں گے. تو یہ 2021 کا جو پریلیمز ہوگا اس کی تیاری ممکن ہے اب آپ جس اسپیڈ سے جا رہے ہیں؟ جی ہاں, ہم 3 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیے ہیں. سب سے پہلے کوشش کی جا رہی کہ یہ سال کا پریلم ایگزام جو جون میں ہوا اس میں جو بچے کامیاب ہوئے مینس کے لیے ان کو تیار کیا جائے تاکہ مینس میں ہمارا نمبر بڑھے. اور مینس کا ایگزام انشاءاللہ جنوری 2021 میں ہے. ہمیں ابھی اور 3 مہینے کا ٹائم ہے سیریس کوچنگ دینے کے لیے. سپٹمبر کے مہینے میں ہم تمام ڈیٹا جمع کریں گے. جو پریلم ایگزام پاس کرے ان بچوں کو کانٹیکٹ کریں گے اور ان کے جو ریکوائرمنٹ ہے, جس کو ہاسٹل کی فیسلٹی چاہیے یا کسی کو اسکالرشپ چاہیے, کسی کو اسپانسرشپ چاہیے یا کسی کو کوئی سینئر فیکلٹی کے ساتھ مینٹرشپ چاہیے, تو انشاءاللہ وہ چیز فراہم کرنے کی ہم کوشش کریں گے مختلف اسٹیٹس میں. کیونکہ آج کل آن لائن فیسلٹی ہے. انشاءاللہ سپٹمبر کے مہینے میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ کام کو مکمل کریں. پھر اکتوبر, نومبر, دسمبر یہ 3 مہینے میں ان کو انٹینسو کوچنگ مینس کے لیے دلائی جائے گی تاکہ یہ مینس میں اچھی طرح سے تیار ہو کے اس کو پاس کریں. یہ سب سے پہلے پرائرٹی کا کام ہے. نمبر 2, نیکسٹ جو پریلم ایگزام ہے جون 2021 میں, اس کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ بچے انرول ہوں. جو 5000 کے قریب ہے وہ نمبر بڑھا کے ہم انشاءاللہ 50,000 تو یقینی طور پہ ہم کو کرنا ہے. وہ ٹارگیٹ 1 لاکھ کے قریب ہے. اس سلسلے میں مختلف جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں, فلاحی ادارے اور تعلیمی ادارے جہاں جہاں کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ ڈگری کالجز اور پروفیشنل کورسز والے, ان سے میری ادباً گزارش ہے کہ وہ اپنے بچے جو فائنل ایئر میں ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ جون تک اب گریجویٹ ہو جائیں گے, اور جو آلریڈی گریجویٹ ہو گئے ان سے اویئرنیس پروگرام کریں, ان کو گائیڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو انرول کریں تاکہ ہم ان کو پریلم ایگزام کے لیے فروری سے جون تک ان کو تیار کریں. ٹھیک ہے. اور یہ 3 مہینے میں ہم انرولمنٹ کے لیے کوشش کریں اور 3 مہینے میں بھی ان کو گائیڈ کریں اور ان کو بھی کوچنگ دینے کی فیسلٹی جہاں جہاں موجود ہے اپنے اسٹیٹ میں وہاں پر فراہم کرائیں. یہ سیکنڈ اسٹیج ہے. تھرڈ اسٹیج میں ہم چاہیں گے کہ یہ جو ایپٹیٹیوڈ چاہیے بچوں کو سول سروسز کرنے کے لیے, وہ ایپٹیٹیوڈ کی ٹیسٹنگ ہم اسکول لیول 8, 9, 10 کے بچوں میں مختلف اسکولس مسلم تنظیمیں چلا رہی ہیں یا دیگر تنظیمیں جہاں مسلم بچے پڑھ رہے ہیں, وہاں پر ان بچوں کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کریں اور ان کے والدین کے ساتھ اور ان کے ٹیچرز کے ساتھ ان کو موٹیویٹ کریں کہ آپ کا ٹارگیٹ سروسز ہونی چاہیے اور اس کے لیے نیکسٹ 5 ایئرس تک آپ کو کیا کیا کوششیں کرنی چاہیے, کیا کیا اپنے کورس, اپنی جو فیکلٹی ہے اس کے علاوہ جنرل اسٹڈیز, جنرل نالج, پبلک اسپیکنگ, کمیونیکیشن اسکلس, مورلس, کیریکٹرس, یہ تمام چیزوں پہ توجہ دیں تاکہ جب آپ گریجویشن میں انٹر ہوں وہاں سے نیکسٹ 5 ایئر آپ سروسز کے لیے اپنا پورا ٹائم دیں. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ خاص طور سے ہمارے بچوں کے لیے کہ یہ کیریکلم کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں توجہ دیں تاکہ وہ آئندہ چل کے وہ قوم کا ایک بہت بڑا اثاثہ بنے اور ہماری کمیونٹی کے وہ دیگر مقامات پہ ایمبیسڈر کا رول ادا کریں. جی, بہت اچھی آپ نے جو ہے اسٹریٹجی اپنائی ہے. آپ نے جو پہلا بتایا ہے کہ اس سال کے مینس ایگزام کے لیے بچوں کو سلیکٹ کریں گے اور ان کی مدد کی جائے گی, تو اور یہ بھی بتایا آپ نے کہ ملک کے مختلف مقامات پہ سے بچوں کو اٹھایا جائے گا, تو یہ کیا مختلف این جی اوز مل کے ایک کوآرڈینیٹڈ کنسرٹڈ ایفرٹ رہے گا؟ یقینی طور پر بغیر ان تنظیموں کے تعاون سے, ان کے اشتیاق کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے. نہ صرف ادارے بلکہ عوام سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اپنے اپنے جو ایریاز ہیں, اپنے اپنے انفلوئنس کے جو حصے ہیں اس میں اس بات کو عام کرے اور جو ذہین بچے ہیں جو محنت کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں ان کو موٹیویٹ کریں, ان کو گائیڈ کریں اور ان کو اہمیت بتلائے کہ سروسز میں جانے سے
ان کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے اور ساتھ کا ساتھ اس ملک کی ترقی کے لیے وہ کس حد تک کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جی یہ بات ان بچوں تک فورم کے ذریعے ان کو پہنچانی ہے. آپ کے اطلاع کے لیے آلریڈی ہم دلی کے مختلف اداروں سے, خاص طور سے سینٹرل گورنمنٹ کے جو مائنارٹی یونیورسٹیز ہے, ہر ایک میں کوچنگ سینٹرز قائم ہیں اس ایگزام کے لیے. جیسے جامعہ ہمدرد میں ہے, جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہے, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہے, مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں. اس کے علاوہ اسٹیٹ یونیورسٹیز میں بھی سول سروسز کوچنگ سینٹرز ہے. حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی کے تحت نظام کالج میں یہ سینٹر موجود ہے, کافی اچھا نمایاں خدمت انجام دے رہے ہیں. ہمارے جو ایمبیسڈر اوصاف سعید صاحب سعودی عربیہ کے ہیں, وہ اسی سینٹر سے کامیابی حاصل کی ہے جب یونیورسٹی کیمپس میں یہ ادارہ تھا. تو اس لحاظ سے ہمارے پاس نہ ٹیلنٹس کی کمی ہے, نہ ریسورسز اور اداروں کی کمی ہے. ہم کو ایک دوسرے سے انٹرکیپٹ کرنا ہے. خاص طور سے ہمارے بچوں کو یہ بتلانا ضروری ہے اور پیرنٹس کو اور ٹیچرس کو کہ یہ ایگزام بہت ہی فیئر ایگزام ہوتا ہے اور بہت ہی چنندہ بچوں کو اس میں سے چوز کیا جاتا ہے. اور جب کامیاب ہو جاتے ہیں ان کی مزید 1 سال سے 2 سال کی ٹریننگ لال بہادر شاستری اکیڈمی مسوری میں IAS آفیسر کی ہوتی ہے. اسی طرح خود حیدرآباد میں سردار ولبھ بھائی پٹیل پولیس اکیڈمی میں IPS آفیسر کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آن جاب ٹریننگ کے لحاظ سے بھی حیدرآباد مشہور ہے. ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج آف انڈیا ہے فیروز میں, وہاں پر آن جاب ٹریننگ IAS اور IPS آفیسر کی ہوتی ہے. حیدرآباد ایک ایسا مقام ہے جو تعلیمی ادارے جو کہ نیشنل لیول سے ہٹ کے انٹرنیشنل لیول پہ مہارت حاصل کرتے ہیں. جی تو میری خواہش یہ ہے کہ ہر وہ ایسی کوشش جو اس ملک میں ہوتی ہے جس میں حیدرآباد نمایاں ہے, یہ اس کوشش میں بھی انشاءاللہ ہم سب سے آگے رہیں تاکہ دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل بن سکے. جی ڈاکٹر صاحب, عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے چونکہ سول سروسز میں طلباء کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے محنت کرنے والوں کے لیے بھی کافی چیلنجز ہوتے ہیں اور ایک لانگ ٹرم سسٹینڈ کیمپین کی ضرورت پڑتی ہے, اور دیکھا یہ گیا ہے کہ زیادہ دور تک نہیں جاتے ہیں, بیچ میں کہیں فیڈ اوے ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو, کیا آپ ملک کے مختلف ایریوں سے, ریاستوں سے اپنے غیر سرکاری اداروں کو جمع کر کے ایک فیڈریشن کی شکل دینا چاہیں گے؟ انشاءاللہ ہم آپ کے مادھیم سے, آپ کے میڈیا کے ذریعے یہ بات تمام ملک میں عام کرنا چاہیں گے کہ جو ادارے اس کام میں لگے ہیں وہ اکٹھا ایک کامن پلیٹ فارم پہ آئے, ایک لوز فیڈریشن ہم قائم کریں. میں لوز اس لیے بول رہا ہوں کہ ہر ایک کا ایک کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, مگر اس کو ہم ڈسٹرب کریں, ہمارے ریسورسز شیئر کریں اور ان ریسورسز میں برکت ہوگی جب ہم سب مل کے کام کریں گے انشاءاللہ. ہماری یہ کوشش ہے کہ موجودہ جو سسٹم ان اداروں نے اڈاپٹ کیا ہے اس کو بغیر ڈسٹرب کرے. اس میں ویلیو ایڈیشن کی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم ان کو کنٹریبیوٹ کریں گے تاکہ ملک کے زیادہ سے زیادہ عوام کو اس کا فائدہ ہو. بہت اچھے. اور آپ نے یہ بتایا کہ کالجز کے ذریعے, کالجز کے انتظامیہ کے ذریعے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ پریلمز میں اپیئر ہوں, سول سروسز میں اٹیمپٹ کرنے کا ارادہ کریں سب سے پہلے. تو یہ تو کالج میں جو بچے زیر تعلیم ہیں ان کے لیے ممکن ہے. ایسے طلباء جو کامیاب کر چکے ہیں, وہ گھروں میں ہیں, کوئی مختلف ایکٹیویٹیز میں مصروف ہے, ان کو کیسے آپ پل کریں گے؟ سب سے پہلے جیسا میں بتلایا, ہمارا نمبر 2 جو ایفورٹ رہے گا کہ جون 2021 کا پریم ایگزام ہے, اس کے لیے ان بچوں کو ہم مین ٹارگٹ کریں گے جو آلریڈی گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ ہیں. یہاں پر میں ایک بہت اہم بات بتلانا چاہوں گا کہ جو سینٹرل گورنمنٹ گروپ 1 سروسز ہیں اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے جو سروسز ہیں, اس کے ذریعے 50% لوگ کنفر ہوتے ہیں IAS اور IPS کو, صرف 50% ڈائریکٹ ریکروٹ ہوتے ہیں. تو یہ بات قابل غور ہے کہ ہم کو صرف IAS IPS میں داخلہ نہیں ملا تو دوسرے لیول کے سروسز جوائن کرنی چاہیے اور اپنے امپلائمنٹ کے دوران اپنی قابلیت بتلائیں. انشاءاللہ 5-6 سال کے اندر آپ پھر مین اسٹریم جو بڑے سروسز میں اس کے لیے آپ کنفرم ہوتے ہیں, تو آپ کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے.
50% جو کیڈر ہے وہ یہ لیول سے آتا ہے. کنفرٹ. ہمارے بچوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس میں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ٹاپ میں نہیں آ سکتے ہیں تو آپ نیکسٹ لیول کا ایگزام میں اپنے آپ کو کوالیفائی کریے اور سروس جوائن کریے, اور اس سروس میں آپ ایکسل کیجیے. انشاءاللہ آپ کو الٹیمیٹ آپ کا جو خواہش ہے وہ آپ کو اچیو ہو سکتی ہے. جی, بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ اگر آپ ٹاپ لیول حاصل نہیں بھی کر پائیں تو جو بھی لیول حاصل ہوتا ہے اس میں اگر آپ سرکاری ملازمت اختیار کریں اور اس میں ایکسل کریں تو آپ کو IAS IPS کنفر کیا جائے گا. اب میں یہاں یہ جاننا چاہوں گا, صرف آپ کے پروفیشن میں آپ کو قابلیت بتانا ہوگا یا ان کا علیحدہ کچھ امتحان ہوتا ہے؟ نہیں, ڈیورنگ دا امپلائمنٹ پیریڈ آپ کو ایسیس کیا جاتا ہے اور ڈپارٹمنٹ لیول پہ انٹرویوز اور ایگزام ہوتا ہے, اس میں آپ کوالیفائی ہوئی ہے آٹومیٹیکلی. یہ پورا آٹومیٹک پروسیس ہے, اس میں کسی قسم کا ڈسکریمنیشن یا کسی قسم کے اس میں انفیئر پریکٹسز نہیں ہوتی ہیں. یہ آپ کو سن کے خوشی ہوگی, خود ہے اپنے آندھرا پردیش, تلنگانہ, حیدرآباد میں جناب عمر جلیل صاحب, جناب عبدالعظیم صاحب, یہ سب کنفر ہو کے یہ عہدے حاصل کیے ہیں, اور ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے اور ان کے لیے بھی ایک اعزاز ہے. اوکے اوکے. اور یہ جو اسکول کے طلباء کو جو موٹیویٹ کرنے کی آپ نے بات کی ہے, یہ کافی بڑا چیلنج ہے, خاص طور پہ ایسے وقت جب کہ اسکولس فزیکل کلاس روم نہیں دے پا رہے ہیں, آن لائن کلاسز ہو رہے ہیں, ٹیچرز ان کا سلیبس پڑھانے میں ہی ابھی جوجھ رہے ہیں. تو کس طرح سے یہ ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے, ان کو موٹیویٹ کیا جائے تاکہ ہائی اسکول کے طلباء کو سولس کے بارے میں خواب دیکھنے کی ایک سوچ ڈالے؟ میں یہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم گھر میں بیٹھ کے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کو ایک پازیٹیو انداز میں دیکھ رہا ہوں, اور میں جگہ جگہ اس کی بات کر رہا ہوں. یہ پیرنٹس کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے ایک گولڈن اپارچونیٹی ہے. جی, اس لیے میں یہ بات گولڈن اپارچونیٹی کر رہا ہوں کہ پچھلے 20 سال سے ہم اتنے مٹیریلسٹک لائف میں اپنا ٹائم گزار رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا, اور بچوں کا سلیبس بھی اتنا واسٹ ہو گیا تھا کہ وہ گھر کو آ کے اپنے ہوم ورک میں اتنے جڑ جاتے تھے کہ پیرنٹس سے ہارڈلی کوئی انٹریکشن ہوتا. یہ غنیمت موقع ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے ان بچوں کی تربیت کریں. تعلیم تو انشاءاللہ آن لائن ہو رہی, ہر قسم سے اسکولس ٹیچرز اپنی کوشش کر رہے ہیں, مگر جو تربیت کے لیے جو وقت چاہیے تھا اب ہم کو مل رہا ہے. جی, میری آپ کے مادھیم سے, آپ کے میڈیا کے ذریعے میں پیرنٹس سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ غنیمت سمجھیے اور اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریے ان کی تربیت کے لیے اور ان کے کیریکٹر بلڈنگ اور مورلز کے لیے, اور جہاں جہاں ضرورت پڑی ان کی دینی تعلیم کے لیے. اس لیے کہ جب تک ان کا بیسک کیریکٹر ڈیولپ نہیں ہوگا, ان کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہوگی, وہ آگے چل کے مٹیریلسٹک لائف سٹائل میں اپنے آپ کو پھنسا لیں گے, اور جو کیریکٹر ہم کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو مورلز ہم کو اس کمیونٹی اور سوسائٹی میں پیش کرنے کی ضرورت ہے, اس سے وہ محروم ہو جائیں گے. جی, تعلیم جو ہے آن لائن یقینی طور پہ اسکولس کی ذمہ داری ہے, ٹیچرز کی ہے, وہ ہو ہی رہی ہے, مگر یہ تربیت کا جو مسئلہ تھا, جو گھر کی ذمہ داری ہے, وہ میں سمجھتا ہوں پیرنٹس سے ہٹ کے کوئی اور نہ ذمہ دار ہے نہ یہ کنٹریبیوٹ کر سکتا. پھر سے پیرنٹس کو ریکویسٹ ہے کہ ٹائم کو غنیمت سمجھے, بچوں کے ساتھ آپ جو گھر میں ٹائم گزار رہے ہیں اس میں بچوں کی تربیت کے لیے کوشش کریے. انشاءاللہ نہ صرف ان کی پرسنالٹی بنے گی بلکہ قوم کا بہت بڑا اثاثہ بنیں گے اور ہر سروس میں ایک نمایاں رول ادا کر سکیں گے. جی جی, ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے بتایا کہ 5000 مسلم طلباء اپیئر ہوتے ہیں فی الوقت, اور ہم یہ فگر کو 5000 سے 50,000 تک لے جانے کی کوشش کریں گے, تو یہ کتنے عرصے میں مکمل کر پائیں گے آپ, اور اس کے لیے کچھ آپ نے لائحہ عمل تیار کیا ہے؟ یہ جو نیکسٹ پریلم کا ایگزام ہے جون 2021 میں, اس کے لیے ہماری کوشش ہے کہ فیبروری میں اس کے اپلیکیشنز ہوتے ہیں, تو یہ کمنگ جو 6 منتھس ہے اس میں ہماری کیمپین آل انڈیا لیول پہ چلائی جائے گی. خاص طور سے جو مسلم مینیج ادارے ہیں اس میں ہم کوشش کریں گے, اور ٹارگیٹ ہمارا نہ صرف ڈگری کالجز اور پی جی کالجز کا ہوگا بلکہ پروفیشنل کالجز جو انجینئرنگ کالجز ہے, میڈیکل ہے, فارمیسی ہے, نرسنگ ہے, فزیوتھراپی ہے,
الائڈ ہیلتھ سائنسز کے ہے, مینجمنٹ ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہے, مختلف شعبے میں جو اپنے بچے قابلیت رکھتے ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ پریلم کا ایگزام ضرور لکھیں. جب آپ لکھیں گے تو آپ کو انکریجمنٹ بھی آئے گا, آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے لیے کیا تقاضے ہیں, کیا محنتوں کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی سمجھ میں آئے گی. جب آپ اس میں کوالیفائی ہو جائیں گے مینس کے لیے تو آپ کو فردر انکریجمنٹ ملے گا تاکہ آپ سروسز میں پورے طور پہ اپنے آپ کو انوالو کریں. جی جی. تو اب اس کے علاوہ ویبینارز کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ بچوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ ویبینارز ایک سورس ہے. اس کے علاوہ ہم گروپ میٹنگز مختلف اداروں کی مختلف سٹیز میں ہر اسٹیٹ میں انشاءاللہ آرگنائز کر رہے ہیں. وہاں کے اداروں سے رابطہ قائم کیا گیا ہے اور ان کو روڈ میپ بنا کے دیا جا رہا ہے. سپٹمبر کا مہینہ انشاءاللہ پورا ہم یہ ہوم ورک کر لیں گے, آپس میں روڈ میپ تیار کریں گے اور جو وائٹ پیپر ہوگا یہ تمام اداروں کو تقسیم کریں گے اور ان کو گائیڈ کریں گے کہ کس لحاظ سے ان بچوں تک پہنچیں, ان کو اویئرنیس دلائیں, پھر ان کو گائیڈ کریں, پھر انشاءاللہ موٹیویشن کے بعد ان کو تمام وہ سہولتیں دیں جس میں وہ اپنی تیاری شروع کریں, پھر فیبرری میں اس میں اپلائی کریں اور پھر انشاءاللہ جون تک تیاری کر کے پریلم ایگزام کے لیے پورے طور پہ کامیاب ہو جائیں. جی ڈاکٹر صاحب, نیک تمنائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں. ہم سے جڑنے کا بے حد شکریہ. جزاک تو اللہ خیر. جی ناظرین کرام, یہ تھے ڈاکٹر فخر الدین. یہ عرصے دراز سے سوشل سروس میں لگے ہوئے ہیں. ان کا گروپ آف انسٹیٹیوشنز ہے جس کے وہ ڈائریکٹر ہیں, اور سول سروسز کے لیے سابق میں بھی کوشش کرتے آئے ہیں, اور اس بار رینیوڈ ایفرٹ لگا رہے ہیں تاکہ جو عام طور پر سارے ملک میں صرف 5,000 مسلم سول سروسز کے لیے اپیئر ہوتے ہیں, اب وہ انشاءاللہ 50,000 کی تعداد میں نہ صرف اپیئر ہوں گے بلکہ زیادہ سے زیادہ سول سروسز کو کریک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہماری نیک تمنائیں ہمارے ڈاکٹر فخر الدین صاحب کے ساتھ ہے, اور جتنے بھی این جی اوز ان سے جڑے ہیں ان کے ساتھ ہماری جو ہے دلی خواہشات ہے کہ یہ جو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی حاصل کریں. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. شب بخیر.